अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 25 का आगाज़ कर रहे हैं। इसके पहले रकू का मौजू है अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है कोई चीज़ उसके इल्म से छुपी हुई नहीं। क़यामत का इल्म, सारे फलों का इल्म शगुफ़ों से निकलते हैं। कौन सी मादा हामला हुई, किसने बच्चा जना। अगला पॉइंट जिस रोज़ पुकारेगा कहाँ है मेरे शरीक, वो जवाब देंगे आज कोई गवाही देने वाला नहीं। इस वक्त सारे माबूद गुम हो जाएंगे, इस वक्त लोग समझ लेंगे कोई जाए पनाह नहीं। अगला पॉइंट इंसान कभी भलाई की दुआएं मांगते नहीं थकता। जब कोई मुसीबत आती है तो दिल बर्दाश्ता होता है। सख्त वक्त के बाद अल्लाह ताला की रहमत आती है तो कहता है मैं इसी का मुस्तहिक था। क़यामत का इनकार करता है, कहता है अगर कभी पलटाया गया तो मज़े करूँगा। जब इंसान को अल्लाह ताला नेमत देता है तो वो मुंह फेरता है, अकड़ जाता है। जब आफत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करता है। अगला पॉइंट, अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हुआ, तुम इसका इनकार कर रहे हो। इससे बढ़कर भटका हुआ कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। अनकरीब अल्लाह ताला अपनी निशानियां नफ्स व आफाक में दिखाएंगे और ये खुल जाएगा कि कुरान वाकई बरहक है। क्या ये काफ़ी नहीं कि रब हर चीज़ का गवाह है। ताल्लुक बिल्ला, अल्लाह ताला ही को क़यामत का इल्म है। अल्लाह ताला जानता है कौन सी मादा हामला हुई। अल्लाह ताला जानता है किस मादा ने बच्चा जना। अल्लाह ताला हर चीज़ पर शाहिद है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुहीत है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। कुरान मजीद बरहक है, इसी हक की तरफ सबको बुलाना है। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक किताब का काम करना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 2 मौजू अल्लाह ताला गालिब और हकीम ही वही करता है। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है वही अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने कुरान अरबी वही किया। वही इसलिए किया कि आप बस्तियों के मरकज़ और इर्द गिर्द के रहने वालों को ख़बरदार करो। वही इसलिए आई कि जमा होने के दिन से डराओ जिसमें कोई शक नहीं। वही ने बताया कि एक गिरोह जन्नत में जाएगा, दूसरा जहन्नुम में। अल्लाह ताला ही पहले रसूलों की तरफ वही करता रहा है। अगला पॉइंट, करीब है आसमान फट पड़े। फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करें। फरिश्ते ज़मीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें करते हैं। लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे वली और सरपरस्त बना रखे हैं। अगला पॉइंट, वही से मुंह मोड़ने वाले, उन पर अल्लाह ताला निगरान है, आप उन पर हवालादार नहीं हो। उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं। ताल्लुक बिल्ला, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। अल्लाह ताला बरतर और अजीम है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला शिर्क करने वालों पर भी निगरान है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। अल्लाह ताला ही वली है। अल्लाह ताला ही मुर्दों को जिंदा करता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। अल्लाह ताला ही को वली बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अगला रुकू अहले ईमान की खसूसियात। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है तुम ज़मीन में खुदा को आजिज़ कर देने वाले नहीं। तुम लोगों पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम हामी और मददगार नहीं रखते। अल्लाह ताला कसूरों से दरगुजर कर जाता है। अगला पॉइंट, इसकी निशानियाँ। जहाज़ जो समंदर में पहाड़ों की तरह नज़र आते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े रह जाएं। इसमें निशानियां हैं सब्र और शुक्र करने वालों के लिए। अगला पॉइंट, जो कुछ तुम्हें दिया गया दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान है जो अल्लाह ताला के पास है, बेहतर है, पायदार भी। अगला पॉइंट, ईमान वालों की खसूसियात। अपने रब पर भरोसा करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ इन्हें रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। ज्यादती पर बदला लेने की कुदरत के बावजूद माफ़ करते हैं, इस्लाह करते हैं, हिम्मत के काम, सब्र करते हैं, दरगुजर करते हैं।
اگلا پوائنٹ ظلم کا بدلہ. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، ظلم کے بدلے پر ملامت نہیں کی جا سکتی. جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اگلا پوائنٹ ملامت کے مستحق. جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلا پوائنٹ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں کو درگزر نہ کرے، اگر چند ہی لوگوں کی پاداش میں گناہ گاروں کو ڈبو دے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. تعلق باللہ اللہ تعالیٰ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی زمین میں عاجز کر دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع ظالموں کا انجام اور رسالت و وحی کی حقیقت. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ کے بعد نہیں. یہ گمراہ ہونے والے ظالم عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے. جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت ایمان والے کہیں گے اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کو آئے. جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. اگلا پوائنٹ مان لو اپنے رب کی بات. قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس دن کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا نہ ہوگا. اگلا پوائنٹ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا. اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو تم صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری پر ہو. اگلا پوائنٹ انسان کا حال یہ ہے، رحمت کا مزہ چکھائیں تو پھول جاتا ہے، اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں الٹ پڑے تو ناشکری پر آ جاتا ہے. اگلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اگلا پوائنٹ کسی بشر کا یہ مقام نہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی روبرو بات کرے. اس کی بات وحی کے اشارے سے ہوتی ہے، پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے. پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اگلا پوائنٹ ہم نے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. اس روح کو ہم نے روشنی بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں. تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. تعلق باللہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں. جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کی سبیل نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد پر آنے والا کوئی نہیں. زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مان لو اپنے رب کی بات. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وحی کی روشنی سے تاحیات خود فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں تک یہ روشنی پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع انسان کھلا احسان فراموش ہے. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا. واضح کتاب ہے، عربی زبان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ اسے سمجھیں. یہ ام الکتاب میں ثبت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. اگلا پوائنٹ پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی بھیجا ہو اور انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا. ان کی مثالیں گزر چکی. اگلا پوائنٹ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ ان سے پوچھیں تو خود کہیں گے کہ انہیں زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا.
جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، جس نے زمین میں راستے بنائے تاکہ منزل تک پہنچ سکو، جس نے خاص مقدار میں پانی اتار کر زمین کو آباد کیا جو زمین سے برآمد کرے گا، جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ ان کی پشت پر چڑھو اور رب کا احسان یاد کرو۔ اگلا پوائنٹ، جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا کریں، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ہم انہیں قابو میں لانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اگلا پوائنٹ، سب کچھ جانتے ہوئے لوگوں نے بعض کو اللہ تعالیٰ کا جز بنا ڈالا، انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ زبردست اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو گہوارہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا۔ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع گمراہیوں کا رد۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بیٹیاں انتخاب کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا۔ اگلا پوائنٹ، گمراہیوں کا رد۔ پہلی گمراہی، فرشتے عورتیں ہیں۔ کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھی جائے گی، انہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ دوسری گمراہی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں انتخاب کرے اور آپ کو بیٹے عطا کرے؟ بیٹی کی ولادت کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ تیسری گمراہی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم انہیں نہ پوچھتے، یہ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ کیا ہم نے انہیں ملائکہ پرستی کی سنت کے لیے کتاب دی ہے؟ چوتھی گمراہی، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پہلے جن قوموں کے پاس رسول بھیجے گئے انہوں نے بھی یہی کہا۔ ہر نبی نے پوچھا کیا تم اسی راستے پر جاؤ گے اگرچہ میں زیادہ صحیح راستہ بتاؤں؟ انہوں نے جواب دیا جو تم لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں، ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ گمراہیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 9، موضوع لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے وہ یہ کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا ان سے تعلق نہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو، میرا تعلق اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگلا پوائنٹ، لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹایا نہیں، ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول بھیجا، رسول حق لے کر آیا تو انہوں نے جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلا پوائنٹ، یہ قرآن 2 شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نازل نہ ہوا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں گزر بسر کے ذرائع تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے قوت لیں۔ آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے قیمتی ہے جو رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، دنیا اور آخرت۔ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے تو کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ یہ حیات دنیا کی متاع ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کے لیے اس زندگی میں کمائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔
اگلا رکوع موضوع یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ شیاطین رفیق بن کر لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اپنے شیطان سے کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ ان لوگوں سے اس وقت کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو یہ بات تمہارے لیے نفع مند نہیں۔ غافل اور شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اگلا پوائنٹ، کیا تم ان کو سناؤ گے جو برے ہیں، جو اندھے اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگلا پوائنٹ، اب تو ہمیں سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا ان کو آنکھوں سے دکھا دیں، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ، آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہو۔ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ ان قریب آپ لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ، رسولوں سے پوچھ کر دیکھو، کیا اللہ کے سوا دوسرے معبود مقرر کیے گئے ہیں؟ کیا معبودوں کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے غافل لوگوں پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کتاب کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس لیے اس کتاب کے کام کو پوری ایمانداری سے سر انجام دینا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نشانیاں لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پر ایک نشانی دکھائی جو پہلی سے بڑھ کر تھی۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں دھر لیا۔ شاید وہ اپنی روش سے باز آئیں، ہر عذاب کے موقع پر کہتے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ جب ہم عذاب ہٹا لیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ اگلا پوائنٹ، ایک روز فرعون نے دربار میں کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ کیا نہریں میرے نیچے نہیں بہتی؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ جو حقیر اور ذلیل ہے یہ اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، کیوں نہ فرشتوں کا ایک دستہ اس کے لیے مدد کو آیا۔ اگلا پوائنٹ، قوم نے فرعون کی اطاعت کی۔ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، وہ فاسق لوگ تھے۔ اگلا پوائنٹ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو اکٹھا غرق کر دیا، بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پر ایک نشانی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود بے خوف ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع ابن مریم علیہ السلام۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچایا، انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا جس پر انعام کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سے فرشتے پیدا کر سکتا ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ اگلا پوائنٹ، میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگلا پوائنٹ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لائے انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، تم پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، ان باتوں کی جن میں تمہیں اختلاف ہے
تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اگلا پوائنٹ، جب قیامت کا دن آئے گا، اچانک آنے پر خبر بھی نہ ہوگی، متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور آپ سب کا بھی رب ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قیامت کے روز متقیوں کے علاوہ دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے، متقیوں کے علاوہ دوستیاں ترک کر دینی ہے، تعلقات متقیوں سے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع اے میرے بندو، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے آپ جنت کے وارث ہو، آج آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، آج آپ کے لیے کوئی غم نہیں، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ اور آپ کی بیویاں، آپ کو خوش رکھا جائے گا۔ سونے کے تھالوں میں ساغر آپ کے لیے گردش کرائے جا رہے ہیں، ہر من بھاتی لذت دینے والی چیز آپ کے لیے ہے، آپ جنت میں ہمیشہ رہو گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگلا پوائنٹ، آپ جہنم جانے والے ہیں، آپ مجرم ہو، ہمیشہ کے عذاب میں رہو گے، عذاب میں کمی نہ ہوگی، مایوسی ہوگی، آپ پر ظلم نہیں کیا گیا، آپ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہو۔ جہنم میں پکارو گے ہمارا کام تمام کر دیں، آپ کو جواب دیا جائے گا یوں ہی پڑے رہو، تمہیں حق گوارا نہ تھا۔ اگلا پوائنٹ، کیا آپ نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ اقدام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ان سے کہہ دو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، انہیں چھوڑ دو، یہ اپنے باطل خیالات میں غرق ہیں، اپنے کھیل میں مصروف ہیں اس دن تک جس کا انہیں کوئی خوف نہیں۔ اگلا پوائنٹ، جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کے پاس شفاعت کا اختیار نہیں، علم کی بنا پر حق کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اگلا پوائنٹ، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ تعلق باللہ، پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کی بادشاہت ہے، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شرک سے بالاتر ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع آسمان اور زمین کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی جو حد سے گزرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حالات جانتے ہوئے بھی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں دکھائی جن میں آزمائش تھی۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، وہ مجرم تھے، انہوں نے کہا ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، انہوں نے کہا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برحق پیدا کیا مگر لوگ نہیں جانتے۔ اگلا پوائنٹ، اٹھائے جانے کا وقت، طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز دوسرے کے کام نہ آئے گا، کسی کو کہیں سے مدد نہیں پہنچ سکے گی سوائے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کے میسیج 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع سرکشوں کی اخروی سزا اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اخروی انعام۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے سرکشوں کا انجام، زرکوم کا درخت کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں ایسے جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو، استغفر اللہ، اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کو انڈیل دو، ان سے کہا جائے گا
تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے، قیامت کے بارے میں شک رکھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اگلا پوائنٹ، خدا ترس لوگوں کا انجام، امن کی جگہ ہوں گے، باغوں چشموں میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر چیز طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ نہ چکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم سے بچا دے گا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اگلا پوائنٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب آپ انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے متقین کو جہنم سے بچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کے میسیج 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آسمان اور زمین میں ہے، تمہاری پیدائش میں، حیوانات جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، رات اور دن کے اختلاف میں، اس رزق میں جسے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، ہواؤں کی گردش میں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بیان کی جا رہی ہیں۔ اگلا پوائنٹ، تباہی ہے نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور وہ سن کر غرور سے اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ دردناک اور ذلت کے عذاب کی خوشخبری دے دو، آیات کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا میں جو کچھ کمایا اس کے کام نہ آئے گا، ان کے سرپرست بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگلا پوائنٹ، قرآن رہنمائی ہے، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ تباہی ہے اس کے لیے جو اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ 3 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیج دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے جس نے خواہش کو خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ کہتے ہیں زندگی بس دنیا کی ہے، یہی ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایام گردش کے سوا کوئی چیز ہمیں ہلاک نہیں کرتی۔ ان کے پاس آخرت کا علم نہیں، یہ گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ جب انہیں واضح آیات سنائی جاتی ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا تاکہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خواہش پرستوں کو گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی سے خود کو بچانا ہے۔ تعلق باللہ کے میسیج 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 20، موضوع اس روز لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے جس روز قیامت کی گھڑی آئے گی، جس روز قیامت کی گھڑی آئے گی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس دن ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ اس دن ہر گروہ کو اعمال نامہ دکھانے کے لیے پکارا جائے گا۔ اس دن کہا جائے گا تمہارا نامہ اعمال تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو تم کرتے رہے تھے ہم ٹھیک ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب جنت میں داخل کرے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ تم نے میری آیات سے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اگلا پوائنٹ، وہ قیامت کے آنے میں شک رکھتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی تو کہتے ہیں قیامت کیا ہوتی ہے، ہمیں گمان ہے، یقین نہیں۔
اس دن اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، اس دن اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ قیامت کے دن انہیں آگ سے نکالا نہیں جائے گا، اس دن معافی دے کر انہیں دوزخ سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تعلق باللہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھواتے جا رہے ہیں۔ رب اپنی رحمت میں نیکوکاروں کو داخل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا پروردگار ہے، وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسج دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔